बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 सितंबर है और दिन है जुमे का। बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं कल और आज। पिछले 24 घंटे में मंजरनामा बड़ी हद तक तब्दील हो गया है। कल मैंने आपको 5-6 चीज़ें बताई थी। कल जो 5-6 चीज़ें हुई, एक कल ये हुआ था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास नहीं हुआ था। दूसरा कल ये हुआ था कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया था। तीसरा ये था कि स्पीकर अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया था। पंजाब असम्बली के स्पीकर ने भी ख़त लिख दिया था। फिर एक सदारती ऑर्डिनेंस लाने की बातें हुई थी और कुछ एक वो फैसला आया था उनका आमिर फारूक साहब का। ये सारी चीज़ें हुई थी। आज अब नई डेवलपमेंट्स हुई हैं और कल जिस सदारती ऑर्डिनेंस की बात हो रही थी, आज वो सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट पर 3 घंटों में 2 बड़े हमले किए गए हैं और हुकूमत वाज़े तौर पर मुकम्मल तैयारी करती हुई नजर आ रही है। काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन के लिए हुकूमत किसी भी हद तक जाने को तैयार नजर आती है और हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के मुमकिन इक़दाम होने से पहले ही उसका इलाज कर लिया है, उसका रास्ता रोकने का फैसला कर लिया है। आज क्या हुआ? आज सबसे पहले ये हुआ कि वो मैं आपको बताता हूँ कि पीटीआई को आउट कर दिया गया है असम्बली से और दोबारा सुन्नी ताद कौंसिल के एमएनएस डिक्लेयर कर दिया गया है। पीटीआई को ज़ीरो कर दिया गया है कि नए कानून के मुताबिक जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई थी, जिसमें हुकूमत ने यह कहा था कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके कि अगर कोई आज़ाद होगा, यानी वो किसी पार्टी से एफिलिएशन का डिक्लेरेशन जमा नहीं करवा पाएगा, वो आज़ाद डिक्लेयर होगा और इलेक्शन जीतने के बाद उस आज़ाद को जो टाइम दिया जाएगा 3 दिन का, अगर उसमें वो किसी एक पार्टी में चला जाता है तो उसके बाद वो पार्टी चेंज नहीं कर सकता। तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे क्योंकि सब पीटीआई वाले जो आज़ाद थे वो सुन्नी ताद कौंसिल में जा चुके थे, अब वो पीटीआई में नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना सिर्फ मानने से इनकार किया गया है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मौसर कर दिया गया है और स्पीकर अयाज सादिक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरखिलाफ पीटीआई के एमएनएस को, जिनको 39 को पीटीआई का एमएनए सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में डिक्लेयर किया था 8 जजेस ने, उनको भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एमएनए डिक्लेयर कर दिया गया है। और वो 41 जिनको सुप्रीम कोर्ट ने आज़ाद डिक्लेयर किया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये बयान हल्फी दें, बयान हल्फी देने के बाद जो पार्टी है वो तस्दीक करे तो ये पीटीआई के एमएनए तस्वुर होंगे। वो इलेक्शन कमीशन ने फिर सुप्रीम कोर्ट की एक दरखास्त दे दी। उस दरखास्त का फैसला 14 सितंबर को आ चुका था, हफ्ते के दिन। हफ्ता गुजर गया, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा। अब 6 दिन गुजरने के बाद पोजीशन ये है कि एक तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया, दूसरी तरफ स्पीकर अयाज सादिक जिन्होंने कल खत लिखा था इलेक्शन कमीशन को, उन्होंने आज नई लिस्ट जारी कर दी है असम्बली की लेजिस्लेशन ब्रांच से और उसमें पीटीआई को ख़त्म कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मौसर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरखिलाफ बड़ा फैसला कर दिया गया है और 8 जजेस का फैसला, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस पर बैठे अयाज सादिक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जूते की नोक पर रखते हुए उससे मुख्तलिफ फैसला कर दिया है। उन्होंने जो हुकूमती इत्तेहाद हैं उनका आपको पता ही है, सीटें वो बताने की जरूरत नहीं है। जो अपोजिशन है उसमें नंबर 1 सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 80 सीटें, इंडिपेंडेंट बैक बाय पीटीआई 8 सीटें, और यहाँ पे मान रहे हैं कि बैक बाय पीटीआई इंडिपेंडेंट, और ऊपर नहीं मान रहे कि वो पीटीआई के हैं, उनको वो 8 और इस तरह से बाकी लिखे गए हैं। तो 23 सीटें अब खाली हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो नजर आ रहा है मुझे मुमकिन तौर पर कि आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली का सदारती ऑर्डिनेंस जो जारी किया गया है वो क्यों जारी किया गया है। उसकी वजह यह है कि ये जो आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया अयाज सादिक ने और इलेक्शन कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा हो गया है, जो जराए से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खबरें चलवा रहा है इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन, वो ये कर रहे हैं कि जनाब इनको ये डर है कि सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ना ले। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद सो मोटो लेने का इख्तियार उस कमेटी के पास था जिसमें काजी फाइज ईसा साहब थे, मंसूर अली शाह साहब थे, मुनीब अख्तर साहब थे। वहां पे ये हुआ कि आप 2-1 से फैसले आ रहे थे, काजी साहब अकलियत में आ गए थे। जो केस नून लीग का, शरीफ खानदान का, इमरान खान के खिलाफ जो काजी साहब लगाना चाहते थे वो 2-1 से मुस्तरद हो जाता था, काजी साहब अकलियत में आ जाते थे और 2 जजेस का जो कमेटी में मेंबर्स का फैसला है वो कमेटी का फैसला होता था अक्सरियत से। आज कमेटी की हैयत को तब्दील कर दिया गया है, कमेटी की कंपोजिशन को चेंज कर दिया गया है। काजी फाइज ईसा साहब, मंसूर अली शाह साहब और तीसरा वो जज होगा जिसको चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजद करेंगे। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है और ये इसलिए किया गया है कि क्योंकि अब इनका इरादा ये नजर आता है कि इलेक्शन कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना सिर्फ मुस्तरद कर देगा, मानने से इनकार कर देगा, बल्कि इलेक्शन कमीशन ये करेगा कि वो पीटीआई की जो सीटें बनती थी वो चोरों, डाकुओं और लुटेरों में तकसीम कर देगा। दोबारा 23 सीटें नून लीग और पीपल्स पार्टी और एमकेएम को मिल जाएंगी। जब 23 सीटें उनको मिलेंगी 2 तिहाई अक्सरियत उनकी मुकम्मल हो जाएगी। साथ ही ये आईनी तरमीम कर देंगे और उसके बाद
آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواست جائے گی وہ درخواست کیونکہ اس کمیٹی نے ٹیک اپ کرنی ہوگی، جس میں قاضی صاحب ہوں گے، منصور علی شاہ صاحب ہوں گے، اور تیسرے جج امین الدین خان صاحب یا جمال خان مندوخیل صاحب یا کوئی بھی ڈھاک جج یا کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ کمیٹی کیس لگائے گی نہیں۔ تو اس طرح سے 25 اکتوبر گزر جائے گا، اور 25 اکتوبر جب گزرے گا اس سے پہلے، بلکہ اگر آئینی عدالت جب ترمیم ہونی ہے پھر تو آئینی عدالت بن جانی ہے، اور قاضی صاحب آئینی عدالت میں چلے جائیں گے، سارا کچھ وہ جو مجوزہ ترمیم تھی وہ ساری پاس ہو جائیں گی، سپریم کورٹ غیر مؤثر ہو جائے گی، تمام چیزیں آئینی عدالت کے پاس چلی جائیں گی، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس چلی جائیں گی، اور قاضی صاحب ہوں گے اس کے سربراہ۔ یہ بہت بڑی پچھلے 24 گھنٹے میں پیش رفت ہوئی ہیں، بہت سی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ آج ایک طرف پریکٹس اینڈ پروسیجر کو چینج کر دیا گیا ہے تاکہ اب نہ صرف یہ کہ سپریم کورٹ سو موٹو نہ لے سکے، جو بھی سپریم کورٹ کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، جو یہ مجوزہ قانون سازیاں ہو رہی ہیں، آئین میں ترمیم ہو رہی ہیں، دوسرا یہ ہے کہ جب ان کے خلاف پٹیشن جائے گی تو کمیٹی ٹیک اپ ہی نہیں کرے گی، 2-1 سے مسترد ہو جائے گا۔ منصور علی شاہ صاحب کہیں گے کہ ٹیک اپ کریں، قاضی صاحب اور امین الدین صاحب یا جمال خان مندوخیل صاحب یا جو بھی جج ہوگا وہ کہے گا نہیں۔ یہاں پہ میں ایک چیز اور آپ کو بتاتا چلوں کہ کل قاضی صاحب نے رجسٹرار کے ذریعے جو پاکستان بار کونسل کے 6 ممبرز کی پیٹیشن تھی، آئینی درخواست تھی، اس کو انہوں نے اعتراضات لگا کے اور اس کو مسترد کر دیا، واپس کر دیا۔ اس کے تمام نکات کل کی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ویسے کل جو میں نے رات کو ویڈیو کی تھی اس میں آپ وہ 6 چیزیں سن سکتے ہیں جو انہوں نے کل کی تھی، آج 3 چیزیں انہوں نے آج کر دی ہیں۔ تو بڑی تیزی سے حالات کشیدگی اور تصادم کی طرف جا رہے ہیں، لیکن انتظام یہ پہلے کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سو موٹو نہ لے سکے، سپریم کورٹ کو درخواست ٹیک اپ نہ کر سکے، اور قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے معاملات آگے بڑھ جائیں۔ میں نے آج ہی ایک ویڈیو میں تفصیل سے بتایا تھا کہ وہ جو ایک مشورہ دیا گیا تھا کہ منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفکیشن جلدی کر دیں، کوئی ارادہ نہیں ہے منصور علی شاہ صاحب کو نوٹیفکیشن کرنے کا، ان کا نوٹیفکیشن نہیں ہوگا، پہلے آئینی ترمیم کی بڑی کوششوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ آج 3 گھنٹے کے اندر کابینہ نے منظوری دی آرڈیننس کی، صدر آصف علی زرداری نے آرڈیننس جاری کر دیا، اور بلاول بھٹو زرداری کہتے تھے، ہمارے دوست رضوان غلزئی نے ٹویٹ ٹھیک کیا کہ بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے تھے اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے، لیکن آج زرداری کے والد صاحب نے آرڈیننس جاری کر دیا ہے، اور آرڈیننس جس کے حوالے سے قاضی صاحب نے نیب ترمیم کے کیس میں بڑا آڑے ہاتھوں لیا تھا، اور عمران خان کے دور میں آرڈیننسز پہ بڑی تقریریں کرتے تھے، فیصلے دیتے تھے، آبزرویشن دیتے تھے، آج اسی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کی ایکسٹینشن کے لیے، اور آج کھیل کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ قاضی صاحب، زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب تینوں ایک پیج پر ہیں، اور آصف علی زرداری اور شہباز شریف قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے، ترمیم کروانے کے لیے، ان کو آئینی عدالت کا چیف بنوانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں، اور کھل کے سارے ننگے ہو کے آ گئے ہیں کہ آؤ پھر جو ہمارا کرنا ہے کر لو، اور آگے کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے۔ پہلے جب یہ 2 نمبریاں کر رہے تھے ان کو ایک خوف تھا کہ سو موٹو ہو جائے گا، کیونکہ سو موٹو کا طریقہ یہ تھا کہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب دونوں ایک پیج پر آ جاتے، 2 ججز یہ فیصلہ کرتے کہ سو موٹو لینے ہیں، قاضی صاحب کہتے نہیں لینا، لیکن سو موٹو ہو جاتا، اور بینچ بھی یہ 2 جج مل کے بناتے۔ لیکن آج جو آرڈیننس جاری کیا گیا ہے، اب ایک اور سوال ہے، پکچر ابھی باقی ہے، میرا خیال ہے کہ اب یہ جو آرڈیننس ہے یہ آج یا کل تحریک انصاف اس کو چیلنج کر دے گی، اور تحریک انصاف جیسے اس کو چیلنج کرے گی تو اس کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ جب یہ آرڈیننس چیلنج ہوگا تو اس کے اوپر بینچ کون بنائے گا، قاضی صاحب، منصور صاحب، منیب صاحب، یا قاضی صاحب ضد کریں گے نہیں اب تو وہ تیسرا جج کوئی اور ہے، یہ تو نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ایک بڑا معاملہ ہے۔ منیب اختر صاحب کو اس کمیٹی سے نکال دیا گیا ہے، منیب اختر صاحب کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے قاضی صاحب 2 ججز کے استعفے جو ہے وہ لے چکے ہیں، اور وہ اس طرح کی گیم کر چکے ہیں کہ 2 ججز کو مستعفی ہونا پڑا تھا، اعجاز الاحسن صاحب اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، دونوں بڑے جج تھے، دونوں کو مستعفی ہونا پڑا۔ اور اس وقت کوشش یہی ہے کہ پہلے بہت کوشش کی گئی کہ منیب اختر صاحب بھی ریزائن کر جائیں، جب انہوں نے ریزائن نہیں کیا تو اب یہ ساری وارداتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو تبدیلی کی گئی ہے وہ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک تو یہ کر دیا گیا نا کہ اب کمیٹی چینج ہو گئی ہے، دوسرا انہوں نے یہ کیا ہے کہ اب جب کوئی 184(3) کے تحت معاملہ ٹیک اپ کرے گا، کوئی بینچ عدالت کرے گی، تو پہلے فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ کیسے عوامی مفاد کا معاملہ ہے، پہلے یہ فیصلہ کرے گی وہ بینچ، 5 رکنی بینچ فیصلہ کرے گا کہ یہ عوامی مفاد کا معاملہ ہے، یہ ان بنیادوں پر عوامی مفاد کا معاملہ ہے۔ وہ جو آرڈر ہے، یعنی یہاں آپ دیکھیں، دوبارہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں عام پاکستانیوں کو جو سن رہے ہیں، کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ 184(3) کے تحت آپ درخواست دیتے ہیں، 184(3) کے تحت یہ ہوتا ہے کہ آپ نیچے ٹرائل کورٹ میں نہیں جاتے، ہائی کورٹ نہیں جاتے، آپ ڈائریکٹ سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں، آپ ڈائریکٹ سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں۔ اور آپ سپریم کورٹ ڈائریکٹ کیوں جاتے ہیں؟ آپ سپریم کورٹ جا کے کہتے ہیں کہ سر یہ عوامی مفاد کا معاملہ ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹس کا معاملہ ہے،
لہٰذا آپ اس چیز میں نہ پڑھیں کہ ہم پہلے ہائی کورٹ جائیں، نیچے جائیں، اوپر جائیں، آپ ڈائریکٹ اس کو ٹیک اپ کر لیں۔ یہ ہے 184(3) کے تحت جو سپریم کورٹ کا اختیار ہے۔ اب یہ ہے کہ 184(3) کے تحت اگر کوئی کیس ٹیک اپ ہوگا بھی تو پہلے جو بینچ بنے گا 5 رکنی وہ یہ فیصلہ دے گا کہ یہ کیس جو ہے یہ عوامی مفاد کا ہے، لہٰذا ہم اس کو سننے جا رہے ہیں۔ وہ جو آرڈر کریں گے اس آرڈر کے اوپر انٹر کورٹ اپیل دائر ہو سکے گی، اس آرڈر کے اوپر۔ اب پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ ججز سماعت شروع ہوتی تھی، پہلے یہ بات ہوتی تھی کہ جی کیسے قابل سماعت ہے، ایسے قابل سماعت ہے، چلیں جی میرٹس کے اوپر دلائل دیں۔ نہیں، اب یہ ہے کہ وہ آرڈر کریں گے کہ یہ اس طرح سے عوامی مفاد کا معاملہ ہے اور فنڈامنٹل رائٹس کا معاملہ ہے، تو وہ جو آرڈر ہے وہ انٹر کورٹ اپیل میں چیلنج ہوگا۔ لمبا پروسیس، لمبا کھیل، بس کسی طرح سے یہ اگلا مہینہ جو ہے وہ گزارنا ہے، کیونکہ آج سے قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ میں ٹوٹل 34 روز باقی رہ گئے ہیں اور ورکنگ ڈیز 24 رہ گئے ہیں۔ تو یہ اب لڑائی بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ جو بھی 184(3) کے تحت کیس کی سماعت ہوگی اس کا ٹرانسکرپٹ بنے گا، کوئی لینا چاہے گا ویڈیو اس کی اور ٹرانسکرپٹ اس کو وہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور شک نکال دی گئی ہے جس میں پہلے یہ تھا کہ متاثرہ فریق ہی انٹر کورٹ اپیل جو ہے وہ کر سکتا تھا، اس میں کیونکہ بہت سے سوالات تھے، اور اس والے سے مریم نواز خان نے ٹویٹ بھی کیا، بالکل درست کہا انہوں نے۔ 2 جگہوں پہ ایک یہ ہوا جب نیب انٹر کورٹ اپیل میں وفاق کی انٹر کورٹ اپیل تھی وہ مسترد کی اطہر من اللہ صاحب نے کہ وفاق متاثرہ فریق نہیں ہے، اور ساتھ جو بہت سے لوگوں نے جو ملٹری کورٹس کیس ہے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے حوالے سے جس کو 5-0 سے عدالت نے فیصلہ دیا تھا، اعجاز الحسن صاحب، عائشہ ملک صاحبہ، مظاہر اکبر نقوی صاحب، منیب اختر صاحب اور ان سب نے اس فیصلے پہ انٹر کورٹ اپیل میں بہت سی اور پارٹیاں آ گئی تھیں جو کہ پہلے اس میں نہیں تھیں پارٹی اور وہ متاثرہ فریق بھی نہیں ہے، تو اس پہ شاہد وحید صاحب نے بار بار سوال اٹھایا تھا کہ یہ کیسے انٹر کورٹ اپیل کر سکتے ہیں، تو وہ سیکشن نکال دیا گیا کہ صرف متاثرہ فریق جو ہے وہ انٹر کورٹ اپیل جو ہے وہ دائر کر سکتا ہے۔ تو یہ جناب ہیں صورتحال۔ اب 2 آج وار ہو گئے ہیں 3 گھنٹوں میں، ایک صدارتی آرڈیننس جاری ہو گیا ہے، دوسرا پی ٹی آئی کو بالکل آؤٹ کر دیا گیا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر مؤثر بنا دیا گیا ہے، اور زرداری صاحب ویٹ کر رہے تھے، ادھر سے کابینہ نے منظوری دی، ادھر انہوں نے آرڈیننس نکال دیا۔ عمر جٹ صاحب نے اپنے ولاگ میں جو وہ پروگرام کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ جس رات آئینی ترامیم انہوں نے پاس کروانی تھی، تو آصف علی زرداری صاحب کیونکہ بہت شدید بیمار بھی ہیں تو وہ رات کو جلدی سوتے ہیں ٹیبلٹس وغیرہ کھا کے، تو ان کی جو وہاں پہ ان کی ٹیم ہے اس دن ان کو کہا گیا کہ آج زرداری صاحب کو آپ نے نیند کی گولی نہیں کھلانی، ان کو جگانا ہے، کیونکہ رات کو ہی جیسے ہی قومی اسمبلی اور سینٹ سے یہ آئینی ترامیم پاس ہوں گی تو ساتھ ہی جو ہے وہ صدر سائن کریں گے اور گزر نوٹیفکیشن ہوگا فوری طور پہ، تو زرداری صاحب کو آج نیند کی گولی نہیں دینی آپ نے، ان کو جگانا ہے۔ تو یہ ہے زرداری صاحب کی سیاسی اوقات اور حیثیت کہ ان کو جو نیند کی گولی بھی وہ کسی کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ نہیں کھا سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں، اور اسپیکر کے پی کے نے بھی خط لکھا ہے الیکشن کمشنر کو کہ فوری طور پہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کیا جائے، نہیں کر رہے، اور یہ ساری جناب صورتحال ہے۔ آج ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہونی ہے، اور وہ ہے جناب کہ ڈی ایچ اے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے، اور جو وکلا کی سوسائٹی ہے ادھر ڈی ایچ اے آج سے کام شروع کر رہے ہیں، اور یہ وجہ یہ ہے کہ کیونکہ الیکشن سر پہ آ گئے ہیں سپریم کورٹ بار کے، تو نون لیگ الیکشن جتوانا چاہتی ہے، تو ڈی ایچ اے کے کندھے پہ آنا چاہتے ہیں، اور ڈی ایچ اے وہاں پہ کام شروع کر دے گا، ڈی ایچ اے کام شروع کر دے گا وہاں پہ وکلا کی جو ہاؤس سوسائٹی ہے، تو ڈی ایچ اے جیسے کام شروع کرے گا تو سپریم کورٹ بار کی موجودہ جو باڈی ہے وہ کہے گی دیکھیں ہمارے دور میں کام شروع ہوا ہے، ڈی ایچ اے کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ ووٹ ڈالیں، اس کے لیے ہو رہا ہے۔ اور جاتے جاتے حسین چودھری صاحب ہمارے دوست ہیں، ARY نیوز کے رپورٹر ہیں، بڑے زبردست اسلام آبادی کورٹ سے آپ ان کے ٹویٹس دیکھتے ہوں گے، ولاگ تو یہ نہیں کرتے۔ حسین چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا اور یہ بہت اہم ہے، یہ آپ کے لیے سننا بہت ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ ملک میں ہونے والی اہم ترین قانون سازی کا یہ عالم ہے کہ خود وزارت قانون کو بھی پتہ نہیں ہوتا کون سی قانون سازی ہو رہی ہے، حتیٰ کہ سیکرٹری قانون اور ترجمان وزارت قانون میسیج دیکھ کر بھی جواب دینا مناسب نہیں سمجھتے، اور نوٹیفکیشن اور دستاویزات کہیں اور سے انورٹڈ کاماز میں کہیں اور سے مل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ اندازہ لگا لیں، یہ اس حکومت کی حیثیت اور اوقات ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کون سی ترامیم آ رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے، اور کہیں اور سے آرڈیننس بھی آ جاتا ہے، ڈاکومنٹ بھی آ جاتا ہے، چیز بھی آ جاتی ہے، وزارت قانون کو پتہ تک نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے اس حکومت کی حیثیت، اوقات، لیول اور غلامی، نوکری۔ تو یہ جناب ہیں چیزیں، اور دیکھتے ہیں جی بہرحال کسی وقت بھی اور ڈیولپمنٹس ہونی ہیں۔ اور ایک چیز اور میں پچھلے لاہور کا ذکر کیا تھا، اس میں جو ان کی آج جب بھی سماعت ہوئی ہے، صنم جاوید کے والد کو رات اغوا کر لیا گیا ہے، تو ان کو حبس بجا میں رکھا گیا ہے، تو اس پہ عدالت نے ابھی آرڈر کر دیا ہے
کہ ان کو جاوید اقبال صاحب کو جو والد ہیں سنم جاوید صاحبہ کے، ان کو عدالت نے کہا ہے کہ سوموار کے دن عدالت کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا ہے جسٹس فاروق حیدر صاحب نے۔ تو یہ ہے صورتحال۔ تو دیکھتے ہیں جی روبینہ جاوید صاحبہ جو جاوید اقبال صاحب کی اہلیہ ہیں اور سنم جاوید کی والدہ ہیں، ان کی طرف سے یہ درخواست تھی اور بیرسٹر خدیجہ جو ہے وہ پیش ہوئیں۔ تو دیکھتے ہیں جناب چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں 4:30 بجے کا ٹائم ہے اور 5 بجے تک کا ٹائم ہے ڈی سی لاہور کے پاس کہ وہ جلسے کی اجازت پی ٹی آئی کو دیتے ہیں نہیں دیتے، دیتے ہیں تو کہاں دیتے ہیں، کیسے دیتے ہیں، پی ٹی آئی اس کو مانتی ہے نہیں مانتی، کیا کرتی ہے، یہ بھی ابھی فیصلہ آ جائے گا تو نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔